सिडनी एयरपोर्ट पर उतरकर मिस रिचमंड ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराईं। वो बिलआखिर एक सफ़ेद मुल्क में मौजूद थीं। गो वो नजीबुल तरफ़ैन अंग्रेज़ नहीं थीं, मगर पैदा गोरखपुर में हुई थीं और एक बार सिर्फ चंद माह के लिए इंग्लिस्तान गई थीं। अब वो और कैटी मुंतज़िर रहीं कि कुली आकर उनका असबाब उठाएंगे, मगर किसी ने उनका नोटिस न लिया। आखिर दूसरों की देखा देखी कैथरीन ने एक ठेले पर सामान लादा। जब मिस रिचमंड ने ठेला धकेलना शुरू किया, अचानक उनका दिल अंदर से टूट सा गया। रेवेंडर स्मुगर बाहर बरामदे में मुंतज़िर थे, अपने घर ले गए। मिस रिचमंड को अपने गिरजा के मुत्तसिल बाजार में सब्ज़ी तरकारी की एक मुख्तसर सी दुकान और फ्लैट खरीदवा दिया। दूसरे हफ्ते से ही मिस रिचमंड दुकान पर तराजू के पास बैठने लगी। वो सिडनी की वर्किंग क्लास में शामिल हो चुकी थीं। कैथरीन स्कूल में दाखिल कर दी गई। बहुत जल्द उसने पर पुर्जे निकाले, डेट करने लगी, रात को देर से घर लौटती। विक्टोरियन और हिंदुस्तानी अखलाकियात की परवरदा मिस सिलिया रिचमंड उसको डांटती फटकारती, दोनों में खूब झाई झाई होती। दोनों की जिंदगी अजीरन हो गई। एक 65 साला अपनी जगह से उखड़ी हुई मुजर्रद अंग्रेज औरत और एक 16 साला दोगली नस्ल की लड़की, जिसका कोई भी वाज़े पस मंज़र न था। नकली फूफी भतीजी का ये बड़ा गमनाक जोड़ा था। मिस रिचमंड सिडनी की जलावतनी और तन्हाई ज़्यादा न झेल पाईं। कैथरीन 18वीं साल में थी जब वो चल बसी। रेवरेंड सग मोर कैथरीन के गार्जियन थे। उन्होंने उसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में डाल दिया। चंद माह बाद वो वहाँ से भाग गई। वो अपनी माँ और मामू को भूले से भी ख़त नहीं लिखती थी। कुछ अरसे बाद पादरी साहब भी मर गए। उसके बॉयफ्रेंड्स को मालूम था कि खासी पैसे वाली लड़की है। जो ही वो कानूनी तौर पर बालिग हुई, उन्होंने उसका रुपया उड़ाना शुरू किया। वो बेहद हसीन थी और एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में न बाकायदा स्टेज थी न सिनेमा इंडस्ट्री। एक लफंगे ने सलाह दी कि हॉलीवुड पहुंचने या लंदन की शो बिजनेस में शामिल होने की पहली सीढ़ी नाइट क्लब है। चुनांचा कैथरीन ने कैबरे नाचना सीखा। इस दौरान में वो अपनी दुकान भी फरोख्त कर चुकी थी और अपने तरके का सारा रुपया तमाम कर चुकी थी। पैसा उसके हाथ में टिकता ही न था। इसी तरह आवारा गर्दी करती वो हांगकांग, सिंगापुर, कुआलालंपुर नाइट क्लब सर्किट में पहुंच गई। कहीं वो केबरे नाचती, कहीं वो नाइट क्लब होस्टेस बनी। लेकिन यहाँ तिरछी आंखों वाली एंग्लो चाइनीज़ तवाइफों का कंपटीशन बहुत सख्त था और वो बहरहाल पेशेवर गश्ती नहीं थी। कर्नल आर्थर बोल्टन की बेटी थी। इस फर्जी कर्नल ने उसे कदम कदम पर वक़ार से चलते रहना सिखाया। कभी कभार उसे अपनी सख्तगीर नकली फूफी सिलिया रिचमंड याद आ जाती। कभी माँ और मामू उसके सामने आन खड़े होते। वो आंसू पोंछकर दूसरा सिगरेट सुलगा लेती और अपनी ज़िंदगी के इनकलाबात पर मुतहय्यर रहती। साउथ एशिया के नाइट क्लब सर्किट ने उसे बहुत समझदार और अफसरदा दिल बना दिया था। करप्ट सियासतदानों और उनके अय्याश बेटों की दी हुई स्टेज पार्टियों में वो नाच चुकी थी और जहाने सोयम के इस हिस्से के सियासी और अखलाकी हालात से बखूबी वाकिफ़ थी। और हर मुल्क और हर शहर के होटलों के कमरों में सराहने एक ही बाइबल रखी मिलती और इस मुक़द्दस सहीफ़े का कोई फ़ायदा उसे नज़र न आया। चीनी रेस्तरानों के अकबी कमरों में बैठी, अगरबत्तियों के मरगोलों में घिरी छोटे छोटे पैरों वाली पुरअसरार चीनी बुढ़िया जो किस्मत का हाल बताती थीं, कोई गुत्थी उसके लिए न सुलझा पाई। जकार्ता के एक चीनी रेस्तरान में उसे एक दिलकश सा डच आदमी मिला। वो 40 के लगभग रहा होगा। विग लगाता था। उसने सूट पर एक चोगा सा पहन रखा था। उसने बताया था कि वो एक डच सूफी है और पेरिस वाले मुर्शिद इनायत खां का मुरीद। मैं इंडोनेशियन सूफीज़्म के इसरार सीखने के लिए एम्स्टर्डम से यहाँ आया हूँ। मैं हम जैसे लोगों की छठी हिस्स बहुत ज़्यादा बेदाग होती है। चुप सुई खाते खाते अचानक उसने कहा था, तुम्हारा बाप जिंदा है। वो चौंक पड़ी। वो एक रोज़ ज़रूर तुमको मिलेगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वाकई? बड़ा आदमी किस तरह? ये मैं नहीं बता सकता, मगर वो बहुत अजीम आदमी है। इसका मतलब है वो वाकई कर्नल था और अब शायद ब्रिटिश आर्मी में जनरल हो। ये सोचकर वो बेहद मसरूर हुई। उसके आधे दुख दर्द दूर हो गए। उसने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। इस डच सूफी की मौजूदगी ने भी उसे बहुत सुकून बख्शा। इसी सूफीज़्म और
احساس تحفظ کے چکر میں وہ اس پراسرار آدمی کے ساتھ جکارتا کی ایک مسجد میں پہنچ گئی۔ ایک پتلی چگی داڑھی اور چندی آنکھوں والے انڈونیشین شیخ نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اس کا نام حلیماوتی رکھا۔ اس کا نام اس ولندیزی مسلمان محمد معین کوٹ سے ہو گیا تھا۔ اس نے رجسٹر پر اپنا نام لکھا دیکھا اور بڑی طمانینت محسوس کی۔ کیتھرین حلیماوتی بنت کرنل آرتھر بولٹن۔ وہ ڈچ نو مسلم بڑا پکا مومن تھا۔ اس نے حلیماوتی کو حکم دیا کہ ناچ گانا موقوف کرے، لیکن جکارتا کے جس ہوٹل میں وہ کیبرے کرتی تھی، اگر آپ وہاں ناچتے نہیں تو کمرے کا کرایہ اور سارا بل ادا کیجیے۔ چونکہ محمد معین کوٹ کے منی آرڈر ایمسٹرڈیم سے آنے میں ذرا تاخیر تھی، لہٰذا کیتھرین کوٹ نے ایک بار پھر اپنا جمع جتھا خرچنا شروع کیا۔ جکارتا کے اس ہوٹل میں رہتے کوئی 15 روز ہوئے تھے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ ڈچ صوفی غائب تھا۔ کیتھرین کی ہیرے کی انگوٹھیاں اور سچے موتیوں کی مالا اور بندے جو سیلیا رچمنڈ اس کے لیے چھوڑ گئی تھی وہ بھی غائب تھے، اور باقی ماندہ نقدی بھی۔ سراہنے میز پر موٹی بائبل البتہ اسی طرح رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر پلاسٹک کی ایک خالی کپ۔ گزشتہ شب ہی اس ادب نواز اور روحانی ولندیزی نے باتوں باتوں میں ایک امریکن افسانہ نگار کا ایک جملہ دہرایا تھا کہ گو تو تم ساری دنیا گھوم لو، آخر میں تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری دنیا ہولیڈے انس اور پلاسٹک کے پیالوں سے بھری ہوئی ہے اور گھر واپس جانا ضروری ہے۔ چنانچہ کیتھرین کوٹ دھکے کھاتی جکارتا سے اپنے گھر سڈنی واپس پہنچی۔ اس کی عمر ڈھل رہی تھی اور حسن زائل ہونے والا تھا۔ یہاں اب اسے بس کنڈکٹر کی ملازمت ہی مل سکی۔ جود البقا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی ہار نہیں مانتا۔ چنانچہ بس کے ٹکٹ کاٹتے کاٹتے وہ اب بھی دن کے خواب دیکھا کرتی، اگلے اسٹاپ پر شاید کوئی سپنوں کا شہزادہ، کیونکہ کیا پتہ اس کوہرے کے پیچھے کیا ہے۔ راجا سریندر ناتھ کے جد امجد ایک غریب قنوجی برہمن جیوتشی تھے، جن کی کسی پیشن گوئی سے خوش ہو کر شہنشاہ جہانگیر نے کالی ندی کے کنارے جاگیر بخش دی تھی۔ موجودہ راجا صاحب کٹر مذہبی اور سادھو سنتوں کے معتقد آدمی تھے۔ ریاست کے خاتمے کے بعد نئی دہلی میں اپنی عالی شان کوٹھی میں رہتے تھے۔ ایک بڑا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ اسی کاروبار کے سلسلے میں ان کے فرزند اکبر، جو پہلے یوراج شیلیندر ناتھ جی کہلاتے تھے، اب محض مسٹر ایس این واجپئی تھے، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا کے دورے پر نکلے تھے۔ یوراج ذرا بھولے سے نوجوان تھے، پہلی بار ملک سے باہر آنے کا اتفاق ہوا تھا، لہٰذا آسٹریلیا میں مبہوت تھے۔ کرسمس سیزن کی وجہ سے سڈنی میں بہت چہل پہل تھی۔ اس روز ایسا ہوا کہ اوپیرا ہاؤس کی طرف سے چلے تو یاد آیا دوپہر کو آسٹریلیا انڈیا ٹیسٹ میچ ہے۔ ایک اور راہگیر سے راستہ پوچھ کر کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف جانے والی بس پر چڑھ گئے، کھڑکی کے پاس جا بیٹھے۔ بس میں بھات بھات کی صورتیں، سب ایک سے ایک حسین، لبنانی لڑکیاں، اطالوی مہاجر، گول چہروں والی آسٹریلین۔ بس کنڈکٹر نے نازک گورا سا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں چکا چوندھ۔ ایسا حسین جگمگاتا چہرہ، واقعی رخ روشن، 14ویں کا چاند، اتنا حسن بھی ممکن ہے؟ وہ پری جمال بھی ایک ہندوستانی کو دیکھ کر ذرا یگانگت سے مسکرائی۔ راج کمار نے سن رکھا تھا کہ گوری میم ہنسی تو پھنسی، اب ذرا بے خوفی سے اس سے آنکھیں چار کی، ہزار جان سے عاشق ہوئے۔ جو بندے پہلی بار گوروں کے دیس جاتے ہیں، اگر وہ پہلے 6 ماہ کے اندر اندر کسی میم سے بیاہ نہ کر لیں تو سمجھو بچ گئے، ورنہ نہیں۔ راج کمار شیلیندر کو تو آسٹریلیا آئے محض 10 دن ہوئے تھے۔ بس کنڈکٹر ٹکٹ دے کر اسی طرح مسکراتی ہوئی آگے چلی گئی، پھر اس نے ان کا نوٹس نہ لیا۔ مگر راج کمار مستقل مزاج آدمی تھے۔ دوسرے روز پھر اسی وقت اسی بس پر چڑھے، 4 روز کے تعاقب کے بعد کامیاب رہے۔ تعارف کرایا، پرنس شیلیندر ناتھ جی آف انڈیا۔ لفظ پرنس سے وہ حور ارضی متاثر نظر آئی کہ بچپن سے مسوری میں راجکماروں اور نواب زادوں کو دیکھتی آئی تھی، اور اگر سڈنی کی ایک بس میں ایک شخص خود کو راجکمار کی حیثیت سے متعارف کرے تو وہ جہاں دیدہ کیبرے ڈانسر پہچان سکتی تھی کہ وہ بندہ نقلی راجکمار نہیں۔ پری شیشے میں اترنے لگی۔ شام کے لیے اپائنٹمنٹ، رات کو شمعوں کی روشنی میں ڈنر، رقص، ساحل پر چہل قدمی، خریداری،
اعلیٰ خاندان، برطانوی لڑکی، کرنل کی بیٹی، لارڈ کی نواسی، کیا مذائقہ ہے! ہمارے نواب راجہ لوگوں کا قاعدہ تھا کہ کم از کم ایک جونیئر بیگم یا جونیئر رانی یورپین رکھتے تھے۔ عموماً وہ لندن کی بارمیڈ ہی ہوتی تھیں، لیکن اب سوتنتر بھارت کے مکھیہ سماچار یہ تھے کہ راجواڑے سماپت، حرم گپت اور ہندو جاتی پر کیول ایک وواہ کا قانون لاگو۔ اس کے باوجود آزاد ہندوستان میں بھی انگریز یا امریکن عورت سے شادی کرنے میں جو اسنو ویلیو مثمر تھی، شیلیندر ناتھ جی اس سے واقف تھے۔ پہلی یورانی خود راجکماری تھیں، بیچاری بیاہ کے دوسرے سال ہی سورگواشی ہوئیں۔ جب انہوں نے کیتھرین کوٹ کو پروپوز کیا، اس کے دوسرے روز ہی کیتھرین نے خود کو سڈنی کے ایک آشرم میں موجود پایا۔ جکارتا کی مسجد میں اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ یہاں پنڈت نے ویدک منتر پڑھے۔ شلیجا دیوی اس کا نام رکھا گیا۔ شیلیندر کی مناسبت سے بنگالی پنڈت نے مسکرا کر سمجھایا، اکھنڈ سوبھاگیہ وتی یورانی راجیہ لکشمی شلیجا دیوی جی، بدھائی ہو! اس کے کند ذہن سے نئے شوہر نے، جو عمر میں اس سے کافی چھوٹا بھی تھا، باچھے کھلا کر اس سے مصافحہ کیا۔ شادی کے رجسٹر پر اس کے باپ کا نام لکھا گیا، کرنل آرتھر بولٹن آف لنڈن اینڈ پشاور کنٹونمنٹ۔ کارپورل آرتھر بولٹن میرٹھ چھاؤنی سے سیدھا برلن گیا تھا۔ چند روز بعد ہی جنگ ختم ہوئی اور وہ اپنے فوجی بینڈ کے ساتھ انگلستان میں جگہ جگہ فتح کے شادیانے بجاتا پھرا۔ پھر اسے اس عارضی فوجی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ آرتھر بولٹن کا باپ، جو پگلی سرکس میں جوتوں پر پالش کرتا تھا، بمباری میں مر چکا تھا۔ ماں بھی مر چکی تھی۔ آرتھر کو ایسٹ انڈیا کے ایک ڈانس بینڈ میں کام مل گیا۔ شادی نہیں کی، کون یہ بکھیڑا پالتا؟ برس گزرتے گئے، لقوے نے ایک ہاتھ معذور کر دیا تو ڈرم بجانا القت ہسپتال سے نکل کر چوکیداری کرنے لگا۔ اسی طرح بوڑھا ہو گیا۔ اب بھی پوئٹری لکھتا جو کہیں نہ چھپ سکی، پابندی سے چرچ جاتا جو گرودوارے بننے سے بچ رہے تھے، وہ بھی عموماً اسے خالی ڈنڈھار ملتے۔ اردو داں ہونے کی وجہ سے پاکستانی ہندوستانی مزدوروں سے اس کی خوب پٹتی تھی۔ ایک سکھ چوکیدار ہی نے اسے ایک پنجابی ملک تجار مسٹر گھوسلا کی ایک دکان میں دربان کا کام دلوا دیا۔ عالی شان شو روم نائٹس برج میں تھا۔ وہاں سب لوگ اس نرم مزاج پیارے خپتی سے بوڑھے سے بہت خوش تھے۔ اس روز صبح شو روم پہنچ کر اس نے ہال کی جھاڑ پونچھ کی، گاہکوں کے لیے میز پر پڑے رسالوں کو ترتیب سے رکھا۔ اس وقت ممبئی سے نکلے ہوئے ایک زنانہ میگزین کے سرِ ورق پر اس کی نظر پڑی۔ کور گرل کی صورت نے اسے متوجہ کیا۔ رسالے کے اندر اس حسینہ کی کوٹھی کی آرائش کے بارے میں باتصویر مضمون، بسلسلہ انٹیریئر ڈیکوریشن۔ آرتھر بولٹن صوفے پر بیٹھ گیا اور جیب سے اینک نکال کر مضمون پڑھنے لگا۔ یورانی شلیجا دیوی جی نسلاً انگریز ہیں اور برطانوی ایرسٹوکریسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد کرنل آرتھر بولٹن پچھلی جنگ عظیم میں لاپتہ ہو گئے۔ ان کے نانا ایک آئرش لارڈ تھے۔ راجکماری جی کا بچپن مسوری میں گزرا۔ پھر وہ اپنی پھوپھی لیڈی رچمنڈ کے پاس آسٹریلیا چلی گئیں، جہاں انہوں نے بیلے اور پیانو اور انٹیریئر ڈیکوریشن کی مہارت حاصل کی۔ بوڑھے آرتھر نے آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک ششدر ساکت و صامت بیٹھا رہا۔ پھر ایک کونے میں جا کر گھٹنوں کے بل جھکا اور دعا میں منہمک ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین سا تھا کہ کٹو اب بھی مسوری میں موجود ہے اور اسی پرانے پتے پر اگر وہ اسے خط لکھے گا تو اس کا جواب بھی دے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کٹو کا خط آنے سے آرتھر بولٹن نے دکان کے مینیجر سے 1 ماہ کی چھٹی مانگی، جو منظور ہوئی۔ اس نے انڈیا ہاؤس جا کر ویزا بنوایا، بینک سے ساری عمر کی جمع پونجی نکال کر ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ لیا اور باقی ماندہ رقم سے کٹو اور کیتھرین کے لیے تحفے خریدتا پھرا۔ تحائف کے تھیلے اپنے سالم ہاتھ میں اٹھائے اٹھائے پیدل چلتے چلتے تھک جاتا تو کسی دروازے میں بیٹھ کر دم لیتا اور پھر چلنا شروع کر دیتا۔ ٹرانسپورٹ کے جو پیسے بچائے ان سے داماد کے لیے ایک ادر ٹائی بھی خرید ڈالی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ دی نیو ہمالیہ ویجیٹیرین ہوٹل کے شاگرد پیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ کٹو آیا نے اسے سمجھایا، صاحب ہمارا چھوکری ہم کو 1 لیٹر نہیں ڈالا اور بیاہ کر لیا۔ اس کا کیا مطبل ہے؟
یہ مت بول کہ وہ ہم سے مل کر اپنی لائف میں کوئی گڑبڑی نہیں ڈالنا مانگتا۔ وہ شاگرد پیشے کے آگے ایک پتھر پر بیٹھی اپنے سر میں سرسوں کا تیل ڈال رہی تھی۔ فضل مسیح نزدیک ایک پائن کے نیچے اسی طرح خاموش بیٹھا ہمالیہ کو تک رہا تھا۔ سامنے وادیاں اودے کوہرے سے بھر گئی تھیں۔ بوڑھے آرتھر نے اپنے سالم ہاتھ سے پائپ سلگایا اور متعجب ہوا کہ یہ جاہل، غریب اور دکھی عورت کس قدر شانت تھی۔ کٹو، تم کو ذرا غصہ نہیں؟ اس نے متحیر آواز میں دہرایا۔ غصہ کس بات کا صاحب؟ جو کچھ ہمارے ساتھ بیتا ہم نے چھٹی ماں کا لکھا پورا کیا۔ چھٹی ماں؟ وہ کون لیڈی ہے؟ ممبئی کا ایک بوہری میم صاحب ادھر آیا تھا، ہمارا قصہ سن کر بولا، کٹو بھائی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چھٹے روز چھٹی ماں آدھی رات کو آ کر اس کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھ جاتی ہے۔ ادھر ہم لوگ اس کو مقدر کا کھیل بولتے ہیں، کرم کے لچھن۔ آرتھر غور سے سنتا رہا، ابرو اٹھا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور ہنس پڑا۔ کٹو بولی، اسی سرونٹ کوارٹر کے اس سامنے والی کوٹری میں چھٹی ماں رات کو آ کر ہمارا کٹی بابا کے ماتھے پر لکھ گئی تھی کہ وہ رانی بنے گی۔ ہماری بات مان لو صاحب، اس سے ملنے مت جاؤ۔ کیوں؟ بس ہم جو تم کو بولتا ہے۔ نائی کٹو، چھٹی ماں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ہم اور تم اس سے ملنے دلی جائے گا۔ دیکھو ہم اس کے لیے ولایت سے کتنے پریزنٹ لایا ہے۔ قریب پتھر پر بیٹھ کر آرتھر نے بڑے شوق سے اور چاو سے وہ شاپنگ بیگ کھولے۔ پیلس کے سامنے مختصر سا لان تھا اور پھاٹک کے عین مقابل میں چند قدم کے فاصلے پر اس بیڈ روم کا دریچہ جس کی تصویر بسلسلہ انٹیریئر ڈیکوریشن اس زنانہ انگریزی رسالے میں چھپی تھی۔ اتوار کا دن تھا، گلابی جاڑوں کی صبح کا سہانا وقت۔ لان پر راجہ صاحب، ان کا منجلا لڑکا اور چند یورپین مرد اور عورتیں ایک سوامی جی کی تقریر سننے میں موہ تھے۔ یہ ایک نسبتاً نئے سوامی جی تھے جو حال ہی میں انٹرنیشنل کروز سرکٹ میں شامل ہوئے تھے اور ان کروڑ پتی فرینچ اور جرمن چیلوں کے ساتھ چند روز قبل فرانس سے واپس آئے تھے اور موریہ میں قیام پذیر تھے۔ راجہ صاحب کے ساتھ بریک فاسٹ کرنے کے بعد اب ست چت اور آنند پر بھاشن دے رہے تھے جب ٹیکسی پھاٹک پر آن کر رکی اور 3 نفر اس میں سے اترے۔ ایک ذرا پھٹیچر سا انگریز بوڑھا سلفر جز کا ایک بیگ اٹھائے معمولی ساری پہنے غریب دیسی عورت اور کنٹھوں پر دگلا میں ملبوس جھاڑ جھکار کھچڑی داڑھی والا ایک باولا سا آدمی۔ یہ آدمی جھجک کر پھاٹک کے ایک ستون کے پیچھے ہی دبک گیا۔ خستہ حال کھچر پادری انگریز نے سہمی جھجکتی عورت کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ لان کی طرف بڑھا۔ راجہ صاحب نے سر اٹھا کر کوف سے نوواردوں پر نظر ڈالی اور متعجب ہوئے۔ گورکھے دربانوں نے ان اناپ شناپ قسم کے لوگوں کو اندر کیسے آنے دیا؟ غالباً یہ اول جلول لوگ، بے ضرر خپتی مشنری جو اتوار کے دن صبح صبح بھلے مانسوں کے گھر پر پہنچ کر انہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، یہ لوگ بہت بور کرتے ہیں۔ کرسیوں کے نزدیک آ کر انگریز بوڑھا ٹھٹک گیا۔ جب سوامی جی نے پانی پینے کے لیے چاندی کا گلاس اٹھایا، فرنگی بوڑھے نے بشاشت سے کہا، گڈ مارننگ فرینڈز، اور دیسی عورت چند لمحے اسی طرح کھڑی رہی۔ حاضرین بالکل خاموش تھے۔ سوامی جی کو اپنے بھاشن میں مداخلت بہت ناگوار گزری تھی اور وہ چیں بجویں ہو کر ایک پھول سونگھ رہے تھے۔ مہاراجا نے ابرو سے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیٹھ گئے۔ مہاراج آرمبھ کیجیے۔ راجہ صاحب نے، جو سادھو سنتوں کے بے حد معتقد تھے، ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ سوامی جی نے ست اور است پر بھاشن پھر شروع کیا۔ بوڑھا آرتھر سر آگے بڑھا کر دھیان سے سننے لگا۔ سوامی جی چند منٹ بعد رکے۔ ایک فرینچ چیلی نے ٹیپ ریکارڈ لگا کر کیسٹ بدلا۔ تب بوڑھے انگریز نے ان کو مخاطب کیا، مسٹر گرو، ست اور است پر آپ کے خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں خود ایک ستیہ پر پرکاش ڈالنے انگلستان سے یہاں آیا ہوں۔ یور ہائنس، میں آپ کی پیاری بہو کیتھرین۔ اس نے جیب سے رسالے میں چھپی تصویر کا تراشا نکال کر نام پڑھا، اکھنڈ سوبھاگیہوتی راجیہ لکشمی شیلا جی دیوی کا باپ ہوں۔ اوہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز کرنل! راجا نے دفعتاً مسکرا کر گرمجوشی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کرنل بولٹن، آپ نے اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہ دی؟ پہلے کیوں نہ بتایا؟ یور ہائنس،
बूढ़े आर्थर ने गला साफ करके चारों तरफ देखा और फरिश्तों वाले तबस्सुम के साथ बोला, कर्नल तो मेरे खानदान में 7 पुश्तों से कोई नहीं हुआ। मेरा बाप मोची था, माँ बावरचंद, मैं आर्मी में ड्रमर भर्ती हुआ था, अब दरबान हूँ। हाजरीन बर्फ के पुतलों की मानंद मुंजमद हो चुके थे। आर्थर ने चारों तरफ देखकर ताज्जुब से सर हिलाया। मेरे साथ सारी उम्र यही मसला रहा। मैं खालिस सच बोलता हूँ और यहाँ जब मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि मिस्टर स्वामी सच की अल्लोहियत ही का दर्स दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके यहाँ पहुँचा हूँ अपनी लड़की से मिलने। गरीब आदमी हूँ लेकिन उसके लिए बतौर उसके जहेज़ कुछ चीज़ें भी ला सका हूँ। उसने झुककर घास पर धरे सल्फर जो उसके बैग उठाए फिर रख दिए। मजमा उसी तरह मुंजमद रहा। आर्थर ने फिर बात शुरू की। कैथरीन यकीनन अपनी माँ से मिलकर भी खुश होगी जिसे वो 15 साल की उम्र से जुदा है। आर्थर सांस लेने के लिए रुका। कट्टू दम बखुद उसको तक रही थी। माहौल अचानक बेहद गैर हकीकी हो गया था। असल ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात नहीं होते। आर्थर फिर गोया हुआ। ये बेवकूफ़ औरत यहाँ आते हुए डर रही थी। मैंने कहा, मार्था, रोशनी से ख़ाइफ़ हो, सत्य की रोशनी से मत डरो। सत्य, हक, ट्रुथ, सच खुदा है और हम सब खुदा के बच्चे हैं। क्या तुम अपनी प्यारी बेटी से मिलने के लिए बेताब नहीं? तो आओ हम दिल्ली चलें और चलकर हम अपनी लड़की से मिलें। क्या कोई माँ बाप और उनकी औलाद एक दूसरे से मिलते हुए झिझक सकते हैं? कानून कुदरत के खिलाफ जा सकते हैं? डरने की क्या बात है? और योर हाइनेस, आपकी माइथोलॉजी में है कि लॉर्ड शिव जब अपने ससुराल पहुंचे तो उनके मगरूर ससुर ने उनकी बेइज्जती की थी। आर्थर ने तवक्कुफ़ किया और खंखार कर बोला, माफ़ कीजिए, मैंने गलत मिसाल दी। मतलब ये कि ये बुढ़ा कतई दीवाना था। राजा साहब ने सोचा। वो आंखें फाड़े इस अजीबो-गरीब अजनबी को तक रहे थे। उनके चेहरे की रंगत तेज़ी से बदलती जा रही थी मगर आर्थर बोल्टन ने नहायत इत्मीनान से अपनी तारुफ़ी तकरीर जारी रखी। तो योर हाइनेस, अभी जब मैं फाटक पर पहुंचा तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप भी लॉर्ड शिवा के ससुर की तरह मगरूर होंगे, मगर उसी वक्त आपके अल्फाज मेरे कान में पड़े। आप मिस्टर गुरु के इस इरशाद से इत्तेफाक ज़ाहिर कर रहे थे कि मनुष्य को हर हालत में हर मौके पर सच बोलना चाहिए और सच का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यही असल सिद्धांत और ज्ञान है। और राजा साहब, आपको ये मालूम करके खुशी होगी कि मेरा निजात दहिंदा जीसस क्राइस्ट भी यही कह गया है। वो तो सच बोलते बोलते सूली पर चढ़ गया। मशहूर वाक़या आपने भी सुना होगा। मन मंझले राजकुमार ने महसूस किया कि गुस्सैले राजा साहब का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और वो न जाने क्या कर बैठे। उसने मौका संभालने के लिए जल्दी से पूछा, आप लोग कॉफ़ी पियेंगे या चाय? आर्थर ने मुस्कुराकर उसे देखा। मार्था, कॉफ़ी? स्वामी जी सब्ज़े पर टहल रहे थे। मंझले राजकुमार ने कॉफ़ी बनाकर कट्टो आया को पेश किया। बूढ़े आर्थर ने सर हिलाया और बड़े जोश से उर्दू में बोला, हम ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आप लोग छूट ठाट भी नहीं करता है। हम सब खुदा बाप का औलाद है। जीसस ने बोला कि मेरे बाप के महल में सबके लिए कमरा है। योर हाइनेस, हमारा लड़की की माँ का हमसे शादी भी नहीं हुआ। हमको मालूम भी नहीं था कि मार्था कैथरीन को जन्म दिया। 35 साल बाद हमने मैगजीन में उसका तस्वीर देखा। ये सब खुदा का कुदरत का खेल है। मार्था बड़ा बहादुर औरत है। अब तक आयागिरी करता मसूरी में। बड़ा नेक औरत है, सच्चा क्रिश्चियन। इसका माँ बाप भी सच्चा क्रिश्चियन था। वो भी बहुत गरीब लोग था, झाड़ू देता था, गुस्लखाने साफ करता था। जीसस ने बोला, गरीब मिस्कीन लोग ही खुदा की आसमानी बादशाहत का वारिस है। आपका मिस्टर गांधी भी यही बात बोलता था। दिल्ली में बोंगी कॉलोनी में रहता था। हमारा कट्टो भी बोंगी है। ये भी आसमानी बादशाहत में ज़रूर जाएगा। राजा साहब पर टिकटिकी बांधे बूढ़े को घूर रहे थे। उन्होंने अपने सर को दोनों हाथों से थामा और जोर से चीखे। राजा साहब बदमिजाज थे मगर सारी जिंदगी किसी ने उनको इतने जोर से दहाड़ते नहीं सुना था। उनकी इस खौफनाक चीख से दहलकर सब उनकी तरफ लपके। राजा साहब को चक्कर आ गया और उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया। उनको गश आ रहा था। वो दिल के मरीज थे। कैथरीन इस वक्त बेडरूम के दरीचे में से सारा मंजर देख रही थी जो उस जगह से एक स्टेज के सेट की तरह मालूम हो रहा था। जिंदगी नाकाबिले यकीन थी। सुबह ब्रेकफास्ट की मेज़ पर जब उसका तारुफ स्वामी जी से कराया गया था तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। स्वामी जी वही मसूरी स्कूल के साबिक हिंदी संस्कृत टीचर थे जिन्होंने उससे छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से मिस रेचमेंट ने ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने का अचानक फैसला किया था
آسٹریلیا روانگی سے ذرا قبل یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ حضرت اسکول کا روپیہ غبن کر کے ایک پہاڑی لڑکی سمیت چمپت ہو گئے تھے، جب بھی نہایت تیز ترار، چرب زبان، لسان آدمی تھے۔ اس وقت بریک فاسٹ کے بعد موقع پا کر انہوں نے اپنی سابق شاگرد سے کہا، دیکھو جی چھٹی کٹو، میں نے 20 سال کی بڑی محنت سے ویسٹ میں اپنا کیریئر بنایا ہے۔ وہاں سوامیوں کا کمپٹیشن بہت سخت ہے، اس کے باوجود اس وقت یورپ اور امریکہ میں میرے 18 آشرم ہیں اور ہزاروں چیلے۔ تم میرا بھانڈا نہ پھوڑو، میں تمہارے بارے میں تمہاری سسرال، اس قدامت پرست رائل فیملی کو یہ نہ بتاؤں گا کہ تم مسوری کی کٹو آیا کی لڑکی ہو۔ ان کی یہ سرگوشی سنتے ہی کیتھرین کا رنگ فک ہو گیا تھا اور وہ آ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ سوامی جی نے باہر لان پر جا کر اپنا بھاشن شروع کر دیا تھا، لیکن ہونی اپنی بنسی بجا چکی تھی۔ ایک ٹیکسی آن کر رکی اور اس نے اپنی ماں کو اترتے دیکھا اور اس کا نیم مجنون ماموں اور پھر ایک سنکی سا انگریز بوڑھا۔ وہ جا کر لان پر بیٹھ گئے اور کیتھرین نے اپنے اس ناقابل یقین باپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا۔ مس سیلیا ریچمنڈ کو ایک مرتبہ گیسٹ ہاؤس میں مقیم ایک دہلوی بیگم صاحب نے باؤلی ہنڈیاں پکانی سکھائی تھی۔ زندگی بھی دیوانی ہانڈی تھی جو خود بد پکے جا رہی تھی اور اب اچانک اس میں ابال آ گیا تھا۔ دہشت سے لرز کر اس نے سامنے دیکھا، پھاٹک پر اس کا پاگل ماموں تھم کی طرح استادہ خلا کو گھور رہا تھا۔ سبزے پر اس کا دیوانہ باپ اس کی زندگی تباہ کرنے پر مصروف تھا۔ اس شخص سے ملنے کی وہ ہمیشہ سے کتنی آرزومند رہی تھی۔ بچپن سے اس کی ماں اور آنٹ سیلیا اس شخص کی نیک دلی اور بھولپن کے کتنے قصے سنائے تھے، جو محض 2 ماہ گیسٹ ہاؤس میں قیام کر کے سب کے من موہ کے چلا گیا تھا۔ شاید قدرت نے اسے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اچانک کہیں سے ظہور میں آئے، زندگیوں کے رخ بدلے اور غائب ہو جائے۔ ناقابل یقین، ناممکن، اور کیا نیکی اور حق پرستی دراصل تباہ کن ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے اسٹیج کے کرداروں کو دیکھا جو ایک کامک اوپیرا کا منظر معلوم ہو سکتا تھا اگر اتنا بھیانک نہ ہوتا۔ برہمن راجا صاحب، جن کو اس انکشاف پر کہ ان کی بڑی بہو بھنگن کی اولاد ہے فوراً گش آ گیا تھا۔ وہ 4 یورپین جو مہا ٹھگنی مایا سے بچنے کے چکر میں ایک مہا ٹھگ سوامی کے پالے پڑ گئے تھے، اور بوگس گاڈ مین جو اب راجا صاحب کو ہوش میں لانے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا، اس کی بیچاری ماں جو ساری عمر روتی رہی تھی اور اب بھی رونے کے سوا اس کے بس میں کچھ نہ تھا، اور اس کا باپ غریب خستہ حال، ایک ہاتھ سے معذور، جو نہ جانے کس طرح پیسے اکٹھے کر کے اس کا جہیز لے کر 7 سمندر پار سے آیا تھا، اور اب ہکا بکا سب کے چہرے تک رہا تھا، جیسے کوئی احمق فرشتہ غلط جگہ پر آ نکلا ہو۔ دفتن کیتھرین کے دل میں ترحم اور محبت اور خون کے جوش کا ایک ریلا سا آیا، اور اس کا جی چاہا وہ بھاگتی ہوئی باہر جائے اور اپنے جگ کی نیم پاگل سٹری باپ، مصیبت زدہ ماں اور پیارے ماموں سے جا کر لپٹ جائے، اس محل اور اس ایرسٹوکریٹک برہمن خاندان اور دولت مند شوہر کو خیر بات کہے، اور ان بے مایا پیارے بھولے دیوانے لوگوں کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ جہاں یہ لوگ رہیں گے وہی بالآخر اس کا گھر ہوگا۔ یہ دنیا ہولیڈے انس اور پلاسٹک کے پیالوں کے علاوہ سرخ چھتوں والے سہ منزلہ اسٹائل مکانوں اور چاندی کے گلاسوں سے بھی بھری ہوئی ہے، اور اسے اپنا گھر کہیں نہیں ملا۔ کیا وہ سچ مچ اکھنڈ سوبھاگیہوتی راجیہ لکشمی شیلجا دیوی ہے؟ وہ اپنی کھال کے اندر محض کیتھرین بولٹن ہے، اور کرنل بولٹن اور کارل پول بولٹن کے جس کانفلکٹ نے اسے ہمیشہ مضمحل رکھا تھا، آج بالآخر وہ بھی حل ہو چکا ہے۔ وہ باہر جا کر ڈرامائی انداز سے اعلان کرے گی، ڈیڈی، ماما، لو میں آ گئی، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن کواڑ کھولتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے ہیرے کے کنگن سے ٹکرائی۔ سامنے دھوپ میں اس کی ذاتی مرسیڈیز چمکی اور اسے یاد آیا کہ 11 بجے اسے گولف کلب پہنچنا ہے۔ کیا یہ سب پل کے پل میں غائب؟ مرمری غسل خانے میں سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ دوسرا خیال، اس خوفناک انکشاف کے بعد اس کا شوہر اسے خود ہی چلتا نہ کر دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ باعزت طریقے سے خود ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں۔ اسے چکر آیا، جیسے وہ ڈوبتے جہاز پر کھڑی ہو۔ اس نے دروازے کا سہارا لیا۔ بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش لازمی ہے، جہد البقا کا پہلا اصول۔ اس کا کم عقل شوہر تولیہ کا ڈریسنگ گاؤن پہنے غسل خانے سے باہر نکلا۔ یہ باہر کیسا شور ہو رہا تھا؟ اس نے دریچے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔
کیتھرین نے ایک گہری سانس بھری اور صاف مضبوط آواز میں بولی، ڈارلنگ، اس رسالے میں وہ تصویر اور مضمون چھپا غضب ہو گیا۔ کوئی بدمعاش کی ٹولی آن پہنچی ہے بلیک میل کرنے۔ خود کو میرے ماں باپ بتاتے ہیں، تمہارے پتا جی الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یہ اسی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ تمہارے والد کے برہمن ووٹ کو توڑنے کے لیے مخالفوں نے ایک ہریجن عورت کو سکھلا پڑھا کر ایک انگریز بوڑھے کے ساتھ یہاں بھیج دیا کہ کہے کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ بوڑھا CIA ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کو فون کرو فوراً۔ راجکمار شیلیندر گاؤدی تھا مگر اتنا نہیں۔ اس نے ابرو اٹھا کر اپنی پری چہرہ یورانی کو ذرا شک و شبہے کی نگاہوں سے دیکھا۔ کیتھرین کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور خوف سے لرز رہی تھی۔ راجکمار شیلیندر اسے اپنے راستے سے ہٹاتا دروازہ کھول کر سیدھا اپنے عالی مرتبت باپ کی طرف لپکا جو ہوش میں آ چکے تھے۔ کیتھرین نے تیر کی طرح غسل خانے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سامنے پھاٹک پر اس کا فاتر العقل ماموں ہاتھ پھیلائے کھڑا سب کی خیر مانگ رہا تھا۔ کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر۔